बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से सबक नंबर 17 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस सबक में हम नुज़ूल कुरान का मकसद सूरतुस साफ़ात के आयत नंबर 29 से और उसी के साथ हम ग्रामर में फ़ेल अमर से 4 अफ़ाल यानी इज़रिब, इस्मा, एअलम और एअमल सीखेंगे और इसी के साथ साथ हम शौक़ और दिलचस्पी पैदा करने के लिए निकाती तालीम में नई चीज़ देखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक के ख़िताम पर हम 14 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में तकरीबन 1000 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के नाजिल करने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। हम इसको पढ़ेंगे। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। किताबुन, ये किताब है, अंज़लनाहु, हमने उतारा है इसको, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, जो बरकत वाली है। यहाँ पर कुरान करीम की अज़मत को बयान किया जा रहा है और इससे आगे दो मज़ीद मकासद बयान किए जा रहे हैं। किस मकसद के लिए कुरान अज़ीमुशान का नुज़ूल हुआ है। लियद्दब्बरू, ताकि वो गौर करे, आयात ही, उसकी आयात पर, वलियतज़क्करा, और ताकि वो नसीहत पकड़े, उलुल अलबाब, अक़ल वाले। हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे। किताबुन, ये किताब, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और किताबुन वाहिद और कुतुब उसकी जमा है। ये दोनों अल्फाज मिलकर कुरान करीम में तकरीबन 260 मरतबा रिपीट हुए हैं। अंज़लनाहु, अंज़लना यानी ऊपर से उतारा गया, अंज़लनाहु, हमने उतारा, अंज़लना, हमने उतारा, हु, उसको, अंज़लनाहु, उस, इलैका, आपकी तरफ, इला का तर्जुमा है तरफ, और कहा आपके, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है। जिस तरह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ईद मुबारक, तो बहुत ही आसान लफ्ज़ हैं। इलैका मुबारकुन, आपकी तरफ जो बरकत वाली है। याद रखिए, ये कुरान करीम अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है। बरकत की मानी है नेमत का मिलना, कायम रहना और बढ़ते रहना, यानी ज़्यादा होते रहना। ये वो ज़्यादती या वो मदद हैं जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन इसको हम महसूस कर सकते हैं। कुरान की बरकत का ये आलम है कि जिस महीने में ये उतरा वो महीना तमाम महीनों से बेहतर और तमाम महीनों का सरदार है। जिस रात में ये उतरा उससे, उस रात की आज़मत 1000 महीनों से बेहतर हो गई। सोचिएगा कुरान करीम कितनी बरकत वाला किताब है। जिस महीने में ये उतरा वो महीना सबसे अफजल हो गया और जिस रसूल पर ये उतरा वो सबसे अफजल रसूल बन गया, यानी तमाम अंबिया का सरदार बन गया। जिस शहर में ये उतरा वो शहर तमाम दुनिया के शहरों से बेहतरीन और अमन वाला शहर बन गया। और जिस फ़रिश्ते के थ्रू और जिस फ़रिश्ते के ज़रिए से इसका नुज़ूल हुआ वो फ़रिश्ता तमाम फ़रिश्तों का सरदार बन गया। तो इस किताब ने दुनिया की तारीख़ को बदल दिया। जिन लोगों पर यह उतरा उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई, यानी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, वो सिर्फ़ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए। वो इल्म व अखलाक के मॉडल बन गए और पूरे 1000 साल तक, यानी तकरीबन इस वक्त तक, जब तक मुसलमान कुछ हद तक ही सही कुरान से जुड़े रहे, तो इल्म और अमल के मैदान में सारी दुनिया वालों से वो आगे ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ तर्जुमा कीजिए। किताबुन, ये किताब, अंज़लनाहु, हमने उतारा है इसको, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है। बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, हमने आपकी तरफ मुबारक किताब नाजिल की। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, हमने आपकी तरफ मुबारक किताब नाजिल की। आगे हैं लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब, ताकि वो गौर करे उसकी आयात पर और ताकि नसीहत पकड़े अक़ल वाले। लियद्दब्बरू, ली का तर्जुमा हम पहले सीख चुके थे, के लिए। अब हम इसका एक दूसरा नया तर्जुमा सीखेंगे, ताकि। एक मानी है ली का ताकि, ताका दूसरा तर्जुमा क्या है, ताकि। यद्दब्बरू, वो गौर करे, यद्दब्बरू, वो गौर करे, आयाती ही, उसकी आयात पर। आयत की दो मानी है, एक है आयत, दूसरा है निशानी, अलामत। निशानी या अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, आयत का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 382 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। वलियतज़क्कर, वाव का तर्जुमा हम सीख चुके हैं, और ली का तर्जुमा अभी हमने सीखा, ताकि। यतज़क्कर, नसीहत पकड़े। यतज़क्कर का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 8 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। वलियतज़क्कर, और ताकि नसीहत पकड़े, उलुल अलबाब, अक़ल वाले।
یہاں پر الو اور الی دونوں کا ترجمہ والے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ دونوں الفاظ مل کر تقریباً 43 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ لب کہتے ہیں عقل کو، اور الباب اس کی جمع ہے۔ لب اور الباب یہ دونوں الفاظ مل کر قرآن کریم میں تقریباً 16 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اولو الالباب یعنی عقل والے، ترجمہ کیجئے لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑے اولو الالباب عقل والے۔ اب میرا ترجمہ کیجئے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس کی آیات پر غور کرے اور عقل والے نصیحت حاصل کرے۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس کی آیات پر غور کرے اور عقل والے نصیحت حاصل کرے۔ تدبر اور تذکر کی کیا معنی ہے؟ تدبر کہتے ہیں غور کرنا، اور تذکر کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا، تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو۔ تدبر کب کیا جائے گا، تدبر کیا اور کیسے؟ تو تدبر کا مطلب ہم نے سیکھ لیا، یعنی غور کرنا۔ تو یاد رکھیں، جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں بغیر غور کے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو غور اسی وقت کر سکے گا بندہ جب وہ سمجھ کر کسی چیز کو پڑھ رہا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، بہت زیادہ افسوسناک لمحہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کو ہم بغیر سمجھے نہیں پڑھتے، بغیر غور کیے نہیں پڑھتے۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ جب کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو سمجھوں۔ تو ہم قرآن عظیم الشان کو پڑھتے تو ہے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، بغیر سمجھے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لائیں گے؟ اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو چلے آج ہم قرآن سے اپنا تعلق سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن سے ہمارا تعلق 4 بنیادوں پر ہے۔ پہلی بنیاد یعنی براہ راست ڈائریکٹ ہمارے قرآن سے ہمارا رابطہ ہے، شخصی، پرسنل، اور تیسرا ہے طے شدہ یعنی پلانڈ، اور چوتھا ہے متعلق یعنی ریلیونٹ۔ تو ہم ایک ایک کو تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ براہ راست یعنی ڈائریکٹ سے کیا مراد ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے اور پڑھ کیا رہا ہے۔ جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا ریئیکشن کرتا ہے، کیا رد عمل دیتا ہے۔ تو پورے اخلاص سے پڑھیے، اور جب یہ سنیں تو پھر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجیے کہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ دوسری بات، قرآن سے ہمارا تعلق شخصی ہے، پرسنل ہے، یعنی جو آیات بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ آیت میرے لیے ہے۔ اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، فلاں مشرکوں کے لیے ہے، فلاں منافقوں کے لیے ہے، اور فلاں مدینہ کے مسلمانوں کے لیے خاص تھی، نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے اس آیات میں، تو اپنے لیے جو پیغام ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تیسرا تعلق قرآن کریم سے ہمارا پلانڈ یعنی طے شدہ ہے، دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو آج کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ آج کے بعد ہم کہیں گے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام یا پڑھنے والے کا نام۔ چوتھا تعلق ہمارا قرآن کریم سے ہے ریلیونٹ یعنی متعلق۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس آپ تعلیم کے مشورے کے لیے جائے تو کیا آپ سے پیاز کی قیمت کے بارے میں تو وہ نہیں پوچھے گا، یا آپ اس کو پیاز کے بارے میں تو کچھ نہیں بتائیں گے۔ آپ قرآن کریم ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن ہدی للناس ہے، اور اگر آپ قرآن کریم سنتے ہیں تو بھی آپ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے۔ تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی، آج اس موقع پر اس وقت پر یہ آیت کیوں سنائی، یہ غور کرنے کے لیے کہ یہ آیت مجھے کیوں سنائی، اس میں ضرور بضرور میرے لیے کوئی ہدایت ہوگی۔ اب ہمیں قرآن کریم سے تعلق تو معلوم ہو گیا، تو چلے ہم لے لیتے ہیں تدبر کو۔ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا آسان طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تدبر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم مطالعہ کریں گے، پھر تصور، اور اس کے بعد احساس۔ تو مطالعے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ تصور سے کیا مراد ہے؟ جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ کو اچھی طرح غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔ مثلاً زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کو تصور میں لائیں، رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے۔ احساس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں بھی نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید پیدا ہو جائے،
جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جہاں پر جنت کا ذکر آتا وہ خوش ہو جاتے اور یقین اور اطمینان اور امید کے ساتھ رہتے. جہاں پر جہنم کا ذکر ہوتا تو وہاں پر صحابہ روتے تھے، وہ ڈرتے تھے خوف کے مارے کہ الہ العالمین ہمیں جہنم کے آگ سے بچا. تو یاد رکھے گا، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے یا کسی بھی آیات کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ایک ماڈل سیکھا تھا. وہ ماڈل یہ تھا کہ ہم دعا کریں گے، پھر اپنا احتساب، اور پھر اگلے زندگی کے لیے پلان بنائیں گے، اور پھر اس کو آگے اس کی تشہیر اور تبلیغ کریں گے. تو تذکر کا ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دعا کریں گے. دعا یعنی ہر عمل کی ابتدا ہماری دعا سے ہونی چاہیے. اس کے بعد احتساب کرنا ہے کہ گزرے ہوئے دن یا ہفتے میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور کون کون سے ایسے اعمال کی ہیں جو اللہ رب العالمین نے جس سے منع فرمایا ہے. اس کے بعد ہم نے اگلے دن یا اگلے ہفتے کے لیے نیا پلان بنانا ہے. اور دعا سے کیا مراد ہیں؟ یعنی قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے اتری ہیں، اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم جب تذکر اور تدبر کی توفیق اللہ سے مانگیں گے ہر آیت میں، یا اللہ مجھے تذکر اور تدبر کی توفیق دیں. احتساب یعنی صرف دعا سے تو کام نہیں چلے گا کہ ہم دعا کرتے رہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہے اور صرف دعائیں کرتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں، میں پاس ہو جاؤں، یا اللہ مجھے پاس کرے، تو کیا بغیر کتاب کھولے وہ بغیر اسکول جائے وہ پاس ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. اس کو دعا بھی کرنا چاہیے، ساتھ میں اسکول بھی جانا چاہیے، اور ساتھ میں کتاب بھی کھولنا چاہیے، مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہم احتساب یہ کریں گے کہ گزرے ہوئے دن یا گزرے ہوئے ہفتے میں نے اپنی دعا کے ساتھ ساتھ کتنا عمل کیا ہے. اس کے بعد ہم پلان بنائیں گے اگلے دن یا ہفتے کے لیے. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھانے کے لیے آپ پلان نہیں بنا رہے، کھانا کھانے کا انتظام نہیں کر رہے، تو اس کا یوں مطلب ہے کہ آپ بھوکے رہنے کا پلان بنا چکا ہے. اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے. چیک کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات ہو، فقہی قواعد ہو، یا کوئی نیا آئیڈیا ہو تو علماء کرام سے ہم نے چیک کروا لینا ہے. مثلا اگر کوئی فقہی مسئلہ ہو تو اس کی سمجھ جو ہمیں نہیں آئے گی تو ہم علماء کرام سے رجوع کریں گے. ہمارے لیے اصل کام یہ ہے، عام آدمیوں کے لیے قرآن کریم سے یعنی تعلق باللہ پیدا ہو جائے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے، اور فکری آخرت پیدا ہو جائے، ساتھ میں ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، اور دعوت و تبلیغ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ٹیم ورک اور اجتماعیت پیدا ہو جائے اس کورس کے ذریعے سے. اس کے بعد ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے جس کی ہم نے تبلیغ کرنی ہے. تو کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو مجھ سے میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو. تو یہ رسول اللہ کا حکم ہے. اس وجہ سے ہم نے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی آیت یا جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا. یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ہم نے دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں اور بہترین انداز میں. تو اس میں اپنا وقت بھی لگائیے، پیسہ بھی لگائیے، اور صلاحیت بھی لگائیے. یہ تینوں چیزیں ہم اللہ رب العالمین کو پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے لگائیں گے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنی ہے. یاد رکھے گا قرآن کریم کے ہم پر 5 حقوق ہیں جو پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں. پہلا حق ایمان رکھنا، دوسرا حق پڑھنا، اور تیسرا سمجھنا اس کو، اور پھر اس پر تدبر اور کرنا، غور کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کو آگے پھیلانا. نوٹ کیجئے، بغیر سمجھے تدبر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصدی اصول پورا نہیں ہو سکتا. آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیے کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ یہاں تک ہمارے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا. اب ہمارے سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں، اور گرامر میں ہم فعل امر اور فعل نہیں سیکھیں گے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم گرامر کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی کیا ہے؟ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. الحمدللہ. تو نصر سے ہم نے فعل ماضی کی گردان اور فعل مضارع کی گردان سیکھ لی تھی. آج ہم امر کی بھی سیکھیں گے. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. نصر، نصرو، نصرت، نصرتو، نصرتم، نصرنا. اب مضارع ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو. اب امر کے لیے آپ اشارے کریں گے. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. انصر مدد کر، انصرو آپ سب مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو آپ سب مت مدد کرو. 3 دفعہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا الفاظ.
انصر انصرو انصر انصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو لا تنصر لا تنصرو لا تنصر لا تنصرو۔ اب میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو۔ الحمدللہ آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال اور مزید افعال سیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ضربہ سے فعل امر بنانا ہے، تو ضربہ کی باقی جو پیٹرن ہے، باقی پیٹرن ضربہ کا وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہم امر پڑھتے ہیں، اضرب مار، اضربو آپ سب مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو آپ سب مت مارو، اضرب اضربو اضرب اضربو اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو لا تضرب لا تضربو۔ اس پیٹرن پر تقریباً یہ 12 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ اضرب مارو، آپ کہیں گے اضرب میں مار رہا ہوں، اضربو نضربو اضربو نضربو اضربو آپ سب مارو، نضربو ہم سب مارتے ہیں۔ الحمدللہ اب ضربہ سے مکمل ہم گردان کریں گے۔ ضربہ ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا ماضی ہو گیا، مضارع یضربو یضربون تضربو اضربو تضربون نضربو اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو۔ الحمدللہ اس کے بعد ہم ایک نیا فعل سیکھتے ہیں۔ سمع ماضی ہے اور یسمع مضارع ہے۔ اب اسے امر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسمع اسمعو نہیں، لا تسمع لا تسمعو، اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو، اسمع سن، اسمعو آپ سب سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو آپ سب مت سنو۔ اب سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ اسمع سنو، اسمع ہم سنتے ہیں، اسمعو آپ سب سنو، نسمعو ہم سب سنتے ہیں، اسمع اسمع اسمعو نسمعو۔ الحمدللہ ابھی ہم اس کے ساتھ قرآن کا اسم لگا لیتے ہیں۔ آپ نے جواب دینا ہے۔ اسمع القرآن قرآن سنو، اسمع القرآن میں قرآن سنتا ہوں، اسمع القرآن آپ سب قرآن سنو، نسمع القرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم سمیع کے ساتھ مکمل گردان ریپیٹ کریں گے، عربی الفاظ دہرائیے گا۔ سمع سمعو سمعتا سمعتو سمعتم سمعنا، یسمع یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو، اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہم دوسرا ایک فعل لیں گے جو آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ آپ ویڈیو کو پاز کیجئے اور اپنے ساتھ لکھ لیجئے، اور اس کو آپ نے اس کی مزید پریکٹس کرنی ہے۔ علم، علم کا مطلب ہے اس نے جانا، علم علمو علمت علمت علمتم علمنا، یعلم یعلمون تعلم اعلم تعلمون نعلم، اعلم جان، اعلمو آپ سب جانو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو آپ سب مت جانو، اعلم اعلمو اعلم اعلمو لا تعلم لا تعلمو۔ الحمدللہ دوسرا فعل ہے عاملہ، عاملہ کا مطلب ہے اس نے عمل کیا۔ اس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ عاملہ عاملو عاملتا عاملتو عاملتم عاملنا، یعمل یعملون تعمل اعمل تعملون نعمل، اعمل اعملو لا تعمل لا تعملو، اعمل عمل کر، اعملو آپ سب عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو آپ سب مت عمل کرو۔ یاد رکھیے گا ہم نے فعل کے 4 اہم نمونے پڑھے تھے، اور اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے اردو کا ایک فقرہ بھی پڑھا تھا۔ کون سا؟ قرآن کھولو گے فتح یفتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے سنو، سمع یسمع۔ قرآن کھولو گے فتح یفتح اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے سنو، سمع یسمع۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے سبق کا دوسرا حصہ یعنی گرامر مکمل ہو چکا۔ اب ہم اپنے سبق کے تیسرے حصے یعنی نقطہ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کان سننے کے لیے دیے ہیں اور آنکھیں دیکھنے کے لیے، تو اس کا صحیح استعمال کیجیے، ورنہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون، یعنی ان کے کان اور ان کے آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے، یعنی جو ہمارے کان ہیں، جو آنکھ ہیں، جو ہمارے دوسرے بدن کے اعضاء ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف شہادت دیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین ایک دوسرے آیت میں فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔
تو اس لیے آج ہی سن لیجئے، حق کو سن لیجئے اور آج ہی دیکھ لیجئے، حق کو دیکھ لیجئے۔ اس آنکھوں کا استعمال حق کے لیے کرے، قرآن و سنت کے لیے کرے، اور اس کان کا استعمال دین اسلام اور قرآن و سنت کے لیے کرے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا۔ یاد رکھیے گا سبق نمبر 17 کے اختتام پر ہم نے 208 الفاظ سیکھے جو تقریباً قرآن کریم میں 39,571 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔